From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. अच्छा तो फिर क्यों ना हम शुरू करें। करनथियों के नाम पहला खत बाब 3 आयत 1 से 3। इन तमाम ज़ायरीन को खुश आमदीद कहते हैं जो इस दिन हमें इज्जत देते हैं। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आप यहाँ हैं और मैं दुनिया भर में अपने तमाम नाजरीन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, तमाम टेलीविजन प्रोग्रामों को जहाँ भी आप हमें देखते हैं। किसी को कॉल करें और उन्हें बताएं कि ग्रोइंग इन ग्रेस हुआ पर है और नोट लें, क्योंकि हम जमानत देते हैं कि आपकी जिंदगी में तब्दीली आएगी। तो हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद। करनथियों के नाम पहला खत। और जैसा कि हम हमेशा दुरुस्त करते हैं, ये पहला करनथियस नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं लिखा, ये करनथियों के लिए पोलिस है। ये आयत 1 से 3 कहती है, ताका में भाइयों, मैं अब से रूहानी लोगों के तौर पर नहीं बल्कि जिस्मानी लोगों से बात कर सकता था। पौलुस लोगों से रूह के तौर पर बात करने की उम्मीद रखता था, लेकिन इस गिरजाघर पहुंचने पर इसने बहुत सारे उसूल देखे और बहुत ज्यादा कानूनियत देखी, और अपने वहां दूसरी चीजें देखी होंगी जो इसने कहा, यहां आप रूहानी लोगों से बात नहीं कर सकते। मैं आपको पुराने अहद के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि वो नहीं समझेंगे। मुझे तुमसे जिस्मानी तौर पर बात करने दो। वो कहता है, लेकिन जिस्मानी लोगों के लिए जैसा कि मसीह में बच्चों के लिए। क्या आप जानते हैं कि मसीह में बच्चे कौन हैं? 10%। हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे कि एक शख्स जिसका दिमाग फाल है, वो अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल छोड़ चुका है। और अब एक मुख्तलिफ IQ से शुरू करते हैं, अब बहुत ज्यादा उम्दा तरक्की करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब सोचना शुरू करते हैं। ये आपके दिमाग को वर्जिश फराहम करता है, और अब वो शख्स बदल गया है क्योंकि इसके पास ज्यादा वर्जिश है। अब चीजों को मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं, ठीक है। लेकिन फिर ये मसीह में बच्चे थे जो हमारे अर्द गिर्द मसीहियत की नुमाइंदगी करते हैं। वो यतीम हैं क्योंकि वो यतीम हैं। उनके वालिद ने उन्हें बाप नहीं बनाया। और फिर वो ऐसे हैं, उनके नाम क्या है? हस्पानवी में नर्सरी, डे केयर सेंटर्स, क्रिश्चियन डे केयर सेंटर्स, क्योंकि बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो दीवारों पर नहीं चढ़ते और वो हर चीज को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। मेरा मतलब है वो अब भी हमारे भाई हैं। हम मोहब्बत, हमें उंजेली बशारत, कैथोलिक, पेंटिकोस्टल्स हुआ के गवाहों से मोहब्बत है। ईडोंटिस्ट, रूहानियत पसंद, सिंटिरोस, जो भी, क्योंकि जो मसीह में पुख्ता है वो मोहब्बत करता है। क्योंकि अगर आपके पास तमाम असरार और तमाम साइंस हैं और आपके पास मोहब्बत नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है। मोहब्बत कामिल बंधन है, और जब आप मोहब्बत करते हैं तो आपको इससे कोई मसला नहीं होता। लेकिन आपको भी ईमानदार होना पड़ेगा, वो मसीह में बच्चे हैं। आपको मोहतात रहना होगा कि वो आपको काट सकते हैं, वो आपको नोच सकते हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर आप लापरवाह हैं तो वो आपको भी थप्पड़ मार सकते हैं। बच्चे एक खतरा है, बच्चे आपके साथ कुछ भी करेंगे। का कहना है कि मैंने तुम्हें दूध पीने के लिए दिया। दूध एक किस्म का कानून है पुराने अहद का। मैंने तुम्हें दूध पीने के लिए दिया, ना कि खाने के लिए, क्योंकि तुम अभी काबिल नहीं थे और ना ही अब भी काबिल हो। रसूल कितना ईमानदार था। तुम इस काबिल भी नहीं हो। मैं जानता हूं कि मैं यहां आपसे रूहानी तौर पर बात नहीं कर सकता, क्योंकि आप मुझे नहीं समझेंगे। वो कहता है, क्योंकि तुम अभी तक जिस्मानी हो, चूंकि तुम में हसद है। होशियार, तनाज़ात और इख्तिलाफात। आप जानते हैं कि उंजेली बशारत के चर्च में सबसे ज्यादा हसद, झगड़ा और इख्तिलाफ होता है। आप जानते हैं कि वो अपने ग्रुप को क्या कहते हैं? हम बढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है, ये है कि वो इतने तकसीम हैं।
یہاں سے چھوٹا گروہ وہاں کے اگلے دروازے پر جاتا ہے اور یہ اس میں سے 10 بھیڑیں چرا کر وہاں دوسری جماعت قائم کرتا ہے، اور اس وقت وہاں بہت سے ہیں اور وہ کہتے ہیں لوگوں شہر کو اجتماعات سے گھیرا ہوا ہے، لیکن وہ ہر کونے کی لڑائی پر ڈیکیر ہے۔ وہ پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ ٹھیک ہے، پہلے میں اس گرجا گھر میں گیا اور پھر ایک تقسیم ہو گئی، میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہاں اختلاف ہوا اور میں دوسرے گرجا گھر میں چلا گیا۔ یہاں کوئی تقسیم نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ تنازعات وہ تھوڑا سا تشکیل دے سکتے ہیں لیکن وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو جسم کے مطابق نہیں جانتے، اور ہمارے پاس مسیح کا دماغ ہے اور مسیح آپ کو بتاتا ہے ارے جس طرح آپ کو معاف کیا گیا تھا فوراً معاف کر دیں۔ آگ بڑھنے سے پہلے ہی بجھ جاتی ہے۔ اور پھر اور اختلافات، بدنیتی تم جانتے ہو، نہیں دیکھو اس سے ہوشیار رہو۔ یہاں اس میں سے کچھ نہیں ہے، کیونکہ فضل اس لیے نہیں کہ ہم اچھے ہیں، ہم یہاں بہت برے ہیں، لیکن کیونکہ فضل ہمیں آزاد کرتا ہے، جیسا کہ پولس رسول کہتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے بارے میں کچھ سوچنے کے قابل ہیں، بلکہ یہ کہ ہماری قابلیت خدا کی طرف سے ہے۔ کس کے ذریعے؟ فضل کے علم کے ذریعے۔ تو یہاں ایک اظہار ہے۔ وہ کہتا ہے جھگڑے اور جھگڑے، کیا تم جسمانی نہیں ہو اور مردوں کی طرح چلتے ہو؟ پھر ایک سوال آتا ہے پابلو، اور تم کیسے چاہتے ہو کہ میں گھوڑے کی طرح گائے کی طرح چلوں؟ ٹھیک ہے، میں وہی ہوں، ایک آدمی۔ لیکن پولس نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک نئی تخلیق ہیں۔ ارے وہ مردوں کی طرح چل نہیں سکتے، انہیں چلنا ہے کیسا؟ دیوتاؤں کی طرح، کیونکہ ہم ایک نئی تخلیق ہیں۔ ہاں، تمہارا سوچنے کا انداز، تم خدا کی طرح کیسے چلو گے؟ آپ کا دماغ کیسا ہے اس کے مطابق؟ اگر آپ کے دماغ میں صحیح معلومات ہیں، ٹھیک ہے، اب دیوتا کی طرح چلنے لگتے ہیں، جس کی پولس کی توقع تھی۔ اس جماعت سے اس نے کہا میں ان سے روحانی لوگوں کی حیثیت سے بات نہیں کر سکتا تھا، میں نے ان سے اس طرح بات کی جیسے وہ جسمانی ہوں، کیونکہ آپ مردوں کی طرح چلتے ہیں۔ پابلو کی بات سنو، انہوں نے اس سے پوچھا تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اسے کس طرح چلنے دو، ویسے چلو جیسے تم ہو۔ اگر آپ نئی تخلیق ہیں تو نئی تخلیق کس نے کی؟ خدا، اس کی طرح، اس کی طرح۔ لہذا اگر آپ کے پاس مسیح کا دماغ ہے، ایک روح مسیح کے ذہن کے ساتھ، یہ ایک اور مسیح ہے، تو یہاں زمین پر ایک اور مسیح، ایک مسیح کی طرح چلنا، ایمان کا وہی جذبہ رکھنا جو تھا کہاں؟ مسیح میں۔ اگر آپ کے پاس مسیح جیسی روح ہے، آپ اس کے ساتھ آسمانی مقامات پر بیٹھے ہیں، وہاں دیوتاؤں کی طرح چلنے کی پکار ہے۔ دیوتاؤں کی طرح چلنا، دیوتاؤں کی طرح سوچنا اور دیوتاؤں کی طرح رہنا۔ لیکن میں اسے راتوں رات حاصل نہیں کر سکتا رسول۔ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ یہ راتوں رات ہے۔ تصور کریں میں اس وحی میں ہوں، مجھے 20 سال اس سے کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ میں سوچنے لگا، سوچنا، لیکن جیسا کہ تھا میں ایسا ہی تھا۔ دماغ کہتا ہے کہ یسوع مسیح، یہ کہتا ہے کہ اس نے فضل اور علم میں اضافہ کیا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ وہ کبھی کبھی اپنی ماں کو جواب دیتا، اور ماریا نے کہا ارے تم کیا بات کر رہے ہو؟ ایک بار جب وہ کھو گیا تھا اور ماریا بے چین اسے ڈھونڈ رہی تھی، اگر مریم کے پاس مسیح کا دماغ ہوتا تو وہ کہتی لیکن اگر فرشتہ ہی اسے لانے والا ہے تو میں کیسے پرواہ کروں؟ لیکن وہ پریشان ہو گئی اور کال کرنے لگی۔ میرا خیال ہے کہ اس نے اس وقت 911 پر کال کی، اور آخر کار اسے مل گیا، اور جب اسے مل گیا تو وہ ڈر گئی۔ وہاں ایک 12 سال کا لڑکا بات کر رہا تھا قانون کے ڈاکٹروں کے ساتھ، اور اس نے ان کو ایسا ہی کیا، دیکھو ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ وہیں اس نے کہا ارے میں بہت پریشان ہو گئی تھی، لیکن اس چھوٹے لڑکے کے پاس کچھ عجیب ہے، کیونکہ اس نے فضل اور علم میں اضافہ کیا۔ وہ دے رہا تھا حساب۔ خدا خود ایک جسم میں داخل ہو جاتا ہے،
اور وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کون تھا، کیونکہ ہر وہ روح جو جسم میں رہتی ہے بھول جاتی ہے کہ وہ کون ہے۔ اسی لیے جب اس نے تسلی دینے والے کی بات کی تو وہ کہتا ہے وہ تمہیں وہ سب یاد دلائے گا جو میرا ہے، کیونکہ وہ خود نہیں بولے گا، دوسرا خود نہیں بولے گا، وہ آپ کو یاد دلانے آتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ کون تھے، اس لیے میں آپ کو یاد کر کے تسلی دیتا ہوں، کیونکہ آپ ایک روح ہیں، ایک خزانہ ہے جو مٹی کے برتن میں رہتا ہے، اور آپ بھول گئے کہ آپ کون ہیں۔ لیکن جب آپ یہ معلومات سنتے ہیں تو آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں، ارے مجھے وہ پسند ہے، مجھے شک تھا کہ ایسا ہی تھا۔ ایسے لوگ ہیں جو دیکھو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میری بات سنی ہے اور میری بات نہیں سمجھی ہے، بلکہ کہا ہے میں اسی کی تلاش میں ہوں۔ لیکن اگر آپ نہیں سمجھتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جانتا ہوں کہ ایسا ہی ہے۔ تو دیکھو میں آپ کو رومیو 7:5 میں جانے کی دعوت دینے جا رہا ہوں تاکہ آپ رسول کو سمجھ سکیں۔ رومی 7:5 دوسری آیت کا کہنا ہے کہ کیونکہ جب ہم جسم میں تھے، یہ کس نے لکھا ہے؟ پابل لو۔ اور وہ کیا بات کر رہا تھا؟ گوشت کے ساتھ۔ وہ جسم میں موجود تھا، لیکن وہ کہتا ہے ہاں، اگر اس وقت وہاں کوئی ہوتا تو میں ان سے پوچھتا ارے پال لیکن کیا آپ روح میں ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں، میں جسم میں ہوں لیکن میں جسم میں نہیں ہوں۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میں خدا کی طرح چلتا ہوں، اس لیے اگرچہ میں جسم میں ہوں۔ میں کہتا ہوں جب ہم تھے کیا تم اب جسم میں نہیں ہو؟ نہیں، اب میں جسم میں نہیں ہوں، لیکن اگر میں تمہیں دیکھوں، جو تم دیکھتے ہو اسے بھول جاؤ۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم دیکھتے ہو، میں وہ ہوں جو خدا کہتا ہے کہ میں ہوں۔ اسی لیے کبھی کبھی جب وہ تمہیں کسی مصیبت سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھ سے الجھاؤ مت، کہ میں نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو تم اب دیکھ رہے ہو۔ تھوڑا انتظار کرو تاکہ اب دیکھ سکیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں جب یہ لفظ مجھے لے جاتا ہے اور میری زندگی میں عمل کرتا ہے۔ ارے کیونکہ اس میں وقت لگتا ہے، آپ کو اپنے دماغ میں فضل میں بڑھنا ہے۔ اسی لیے جب تم نے 3 مہینے پہلے میری بات سنی تو تم نے کہا یہ شخص پاگل ہے، اور پھر اب 3 ماہ بعد اب کہتے ہیں یہ آدمی پاگل نہیں ہے، اور آپ کے کہنے کے بعد کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں پھر آپ کو اپنی باتوں سے الجھا دیتا ہوں اور آپ کہتے ہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں، لیکن آپ مزید 3 ماہ تک میری بات سنتے رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ واضح ہے۔ تو ہم کس بات پر متفق ہیں؟ آپ متفق ہیں اختلاف؟ اور کیا ہوتا ہے کہ آپ فضل میں بڑھ رہے ہیں بابرکت۔ اس لیے ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے نہ ہٹیں، تھوڑا اور انتظار کریں، تھوڑی دیر انتظار کریں جب تک کہ ہم آپ کے دماغ کو اس انسانی استدلال سے پاک کر دیں جو اپنے اتنے سالوں سے اپنے والدین، آپ کے خاندان، آپ کے آخری نام، آپ کے منہ، آپ کی سیاست کو نقصان پہنچایا ہے۔ جب اللہ آپ کو ختم کر دے گا، آپ دیکھیں گے کہ میں وہاں سے کیا حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ حیرت ہے جو ہم آپ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ آپ آدھے اندھے ہیں، آپ اندھے ہیں، اور آپ کبھی کبھی صرف ایک گندگی ہے۔ اس کے بارے میں بھول جاؤ، یہ عارضی ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ یہ پرانی باتیں ہیں، مایوس نہ ہو، ایک مبارک، اسے آرام سے لیں۔ دیکھو خدا آپ کے ساتھ تمام صبر کرتا ہے، سارا صبر۔ دیکھو اس نے ابراہیم کے لیے 25 سال اور سارا کے لیے اس سے بھی زیادہ انتظار کیا، جبکہ اس نے انہیں وہ بچہ دیا جو وہ چاہتے تھے۔ ابراہیم آپ کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، وہاں برکت ہے، لیکن وہ انتظار میں پاگل ہو گئے، انہوں نے خود کو بنایا، اور آخر میں انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تاہم خدا وہاں ظاہر ہوا، اس نے انہیں بتایا وہ وہاں ہے، اور سارا 90 سال سے زیادہ بانجھ رہنے کے بعد حاملہ ہو گئی، کیونکہ خدا کبھی کبھی یہ آپ کے اپنے بننے کا انتظار کرتا ہے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔
اور جب وہ آتا ہے تو شروع کرتا ہے، وہ آپ کی زندگی کی تعمیر شروع کرتا ہے، اور جب وہ اسے بناتا ہے پھر آپ ایک اینکر شخص ہیں، تم لنگر والا جہاز ہو کہ جب طوفان آتا ہے، دیکھو وہ طوفان آپ کا پیچھا کرتا تھا، لیکن اب ارے کیا ہوا ہے کہ میں اسے شکست نہیں دے سکتا، میں اس سے لڑ نہیں سکتا، کیا ہوا؟ ہم آپ کا دماغ لیتے ہیں اور اب آپ کا دماغ صاف ہے اور آپ مختلف سوچتے ہیں۔ تو دیکھو جب ہم کہتے ہیں اور اپنے دیوتا کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ جو تمہارے پاس ہے وہ دیوتا ہے، یہ ایک پوزیشن ہے۔ جب آپ پڑھنا شروع کریں عبرانیوں 10:14، اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے ایک ہی نذرانے سے کامل بنا دیا۔ تم پہلے ہی خدا کی طرح بات کر رہے ہو، ہمیشہ کے لیے کامل۔ میں شیطان کی طاقت سے آزاد ہوں۔ وہ دیوی باہر آنے لگتی ہے اور وہ لفظ پھر آپ کے اقرار سے ذہن متاثر ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیں کہ سلیمان اس زمین پر سب سے زیادہ عقل مند آدمی، اس کے پاس آسمان کے نیچے دی گئی حکمت تھی، آسمان کی نہیں، یہ وہ تھی جو آسمان کے نیچے ہے۔ فرمایا انسان وہی ہے جو اپنے بارے میں دل میں سوچتا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غریب ہوں تو آپ وہی ہیں، لیکن اگر ہم پولین وہی کو آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں تو آپ خود سوچیں گے کہ پولین آپ کو کیا کہتے ہیں، پھر حالات بدلنے لگتے ہیں۔ یہ آپ کو تبدیل کرتا ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ مختلف طریقے سے سوچ رہے ہیں اور بول رہے ہیں۔ دیکھو ایک دفعہ یہودی چرواہا تھا، سینٹیاگو کہا جاتا ہے کہ ختنہ کا، چونکہ اس نے سنا کہ پال ہمیشہ کہتا ہے کہ ہمیں بولنا ہے، میں نے یقین کیا، اسی لیے میں نے لفظ بولا۔ یہ ایمان کا لفظ ہے جس کی ہم تبلیغ کرتے ہیں کہ ہم اسے بولتے ہیں۔ جیمز چونکہ وہ ایک قانون دان تھا، یعقوب رسول جو جسمانی طور پر یسوع کا بھائی تھا، ٹھیک ہے، اس نے اسے دیا۔ اب جانتے ہیں اس نے جلن کی اور کہا یہ بہت بولنے کے موضوع پر گالی دے رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جب آپ فضل کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں، لوگ آپ کو کہتے ہیں ہاں لیکن آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو سنا ہے جو جب آپ فضل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں لیکن آپ کو محتاط رہنا ہوگا؟ خدا کہتا ہے تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے، نہیں، خدا کہتا ہے کہ آپ کو ایمان رکھنا چاہیے، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیمس نے کہا زبان برائی کی دنیا ہے، زبان پتوہر کی مانند ہے کہ جہاز اتنا بڑا ہونے کے ناطے ایک چھوٹی سی ریڈر سے رہنمائی کرتا ہے۔ یوں زبان تخلیق کے پہیوں کو آلودہ کر دیتی ہے، کیونکہ وہ 10% زبان بول رہا تھا، لیکن تب پال زبان کے 15% پر تھا۔ وہ سکے کے ایک رخ کی بات کر رہا تھا، پال سکے کے بہتر حصے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ تو زبان ہے، کہتا ہے دل کی کثرت سے یہ دل ہے بولتا ہے منہ۔ تو تم سب سے پہلے خدا کی طرح باتیں کرنا شروع کرو، پہلے سوچنا، پھر بولنا، پھر چلنا۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو آپ اسے سوچنا سکھاتے ہیں، اور وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ آوازیں سنتا ہے، اور وہ زبان سیکھتا ہے چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ ایک چھوٹا لڑکا ہے اور آپ تربیت کر رہے ہیں اس کا چھوٹا دماغ، اور پھر سننے کے بعد بات کرنے لگتا ہے، ابا بابا مجھے دودھ چاہیے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اور پھر سوچنے اور بولنے کے بعد وہ چلنے لگتا ہے۔ اور اس طرح آپ کے اندر کے انسان روح میں آپ کو اسے لے جانا ہے، آپ کو اسے انصاف کے لفظ سے تعلیم دینا ہے۔ اس لیے اس نے گایا، مجھے یہ بہت پسند آیا، میں انصاف کی بات کا اقرار کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہی ہے جو آپ اعتراف کرنے جا رہے ہیں۔ اور رسول، اور کب تک؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میں 3 مہینے تجویز کرتا ہوں تاکہ آپ اس سے لطف اندوز ہو سکے، اسے ہضم کرنے کے لیے 6 ماہ، 1 سال، تو آپ کہنا شروع کر دیں ارے یہ اچھا ہے، 2 سال جب تک آپ مشق شروع نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، میں 23 سال کا ہوں اور میں سیکھ رہا ہوں، حال ہی میں کچھ اچھے اقدامات، کیونکہ کبھی کبھی میں ٹھوکر کھاتا ہوں، ہاں کیونکہ فضل میرے پاس تقریباً 20 سال پہلے آیا تھا، میری روح اتنی ہی پرانی ہے، یاد رہے کہ میری سالگرہ تھی، میں 20 سال کا ہو گیا تھا۔
میں 25 سال کا ہو گیا، وہ کہتے ہیں، لیکن یہ وہی ہے جو میں روح میں رکھتا ہوں۔ جسم میں یہ ایک اور کہانی ہے، لیکن چونکہ میں جسم کے ساتھ نہیں چلتا، اب جانتے ہیں میں خدا کی طرح چلتا ہوں، لہذا میں اس ذہنیت میں پڑ جاتا ہوں، لوگوں میں غائب ہو جاتا ہوں۔ تو خدا صرف خداؤں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، گوشت کے ساتھ کپڑے نہ پہنے، کیونکہ یہ کام نہیں کرتا ہے۔ گوشت کے ساتھ اس کے پاس 33 سال تک گوشت تھا اور گوشت بدبودار تھا۔ نوٹ کریں کہ اسے گوشت کا تجربہ پسند نہیں آیا۔ جب پولاس جنت میں گیا تو اس نے اس سے کہا کہ پولاس ہوشیار رہنا کے ماج ہے، جسم کے لحاظ سے نہ جانے اور نہ وہ دیکھو۔ اگر ہم ابھی تک مسیح کو جسمانی طور پر جانتے تھے تو ہم اسے اس طرح نہیں جانتے۔ اس نے اس سے کہا کہ میرا تذکرہ جسمانی طور پر مت کرنا، کیونکہ میں نے وہ 33 برس وہاں بھگت لیے لڑکے، سب کچھ میں نے وہاں نیچے تجربہ کیا۔ ارے مجھے اب کو آزاد کرنے کے لیے 33 سال جینا پڑا تاکہ اب جسم کے مطابق میری نقل کرنے آئے۔ ارے میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے جسمانی طور پر جانے۔ خدا صرف معبودوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اور جب تک تم دیکھو اور کہو کہ میں خدا ہوں، خدا تم سے ڈیل نہیں کرے گا۔ میز کے بہترین کے ساتھ خدا کہنے والا ہے کہ اس کے لیے کھانا لاؤ اور اسے وہیں بیٹھ کر کھانے دو۔ وہ دوسروں سے کہے گا وہ ٹکڑوں کو کھاؤ جو یہ کھلاتا ہے، کیونکہ خدا صرف معبودوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اب بھی دیکھو پرانے عہد میں سایہ دوٹرانامی کو دیکھیں، باب 10 پرانے عہد نامے کی 5ویں کتاب آیت 17۔ اور ہوا مت کہو کیونکہ یہ اس کا پرانا نام ہے، رب کہو، کیونکہ رب تمہارا خدا کس چیز کا ہے اور کس چیز کا رب؟ اور وہاں لفظ دیوتا کیسے لکھا جاتا ہے؟ بڑے حرف چھوٹے حرف کے ساتھ، کیونکہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ خدا کس چیز کا خدا ہے اور کس چیز کا رب؟ تو کیا اب خدا ہے؟ یہ سایہ ہے، وہ سایہ ہے۔ وہاں سے وہ یہ کہتا ہوا آتا ہے کہ دیکھو خداوند تمہارا خدا خداؤں کا خدا ہے۔ میں گائے گھوڑوں احمقوں کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا، میں دیوتاؤں کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ ارے تصور کریں وہ گرجا گھر جو دیوتاؤں سے کہتے ہیں کیا یہاں کوئی خدا ہے جس میں بدروہیں ہیں؟ آگے آئیں۔ دیکھو وہ چرواہے، ارے چلو انہیں حوالوں میں چرواہے کہتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کیونکہ چرواہے کے طور پر ان کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن وہ ڈاکو مبلغین، قاتل، بھیڑوں کے قاتل۔ کیا اب جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی دیکھو اپنے آپ کو تیار کرو کہ مسیح آنے والا ہے اور تم رہنے والے ہو۔ ایک خدا رہ گیا، رب کی آمد پر دیوتا ٹھہر گئے۔ معبودوں کے پاس، اور آپ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ارے وہ رومن کیتھولک کون سے ڈاکو ہے؟ کیا ڈاکو اب جانتے ہیں کہ وہاں سے اسکیپیالرس اور سے نمٹنے کے نیک روحوں کی جماعت کے خلاف کامل بنا۔ نوجوان آدمی، رب کس چیز کا خدا ہے؟ ایک آدمی یہاں آیا اور اس نے ایک بار مجھ سے کہا، وہ میرے پاس آیا اور کہا، رسول، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہ تم کہتے ہو کہ ہم دیوتا ہیں،
اور میں اسے جواب دینا چاہتا ہوں، اور تم کہاں ہو لڑکے؟ اور میں یہی کہتا ہوں۔ میں نہیں کہتا، کون کہتا ہے؟ لفظ یہ کہتا ہے، یہ یہاں لکھا ہے۔ شکل جاؤ، یہ صرف اتنا ہے کہ میں ایک چھوٹا عیسائی ہوں۔ اور تمہیں کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ میں نے مسیح کو حاصل کیا، لیکن میں نے بپتسمہ نہیں لیا ہے۔ کیا دیوتا بھیگ جاتے ہیں؟ مزید برہم میں نے اتوار کو ساکرامنٹ نہیں لیا، اور پھر دیوتا شراب کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں۔ اگر آپ خدا ہیں تو آپ مکمل ہیں، تمہیں اس بکواس کی ضرورت نہیں۔ وہ ابتدائی باتیں، وہ سایہ۔ شکل جاؤ، وہ زیادتی جو چرچ کے خلاف کی گئی ہے، ناقابل یقین ہے۔ دیکھو، وہ تمام گرجا گھروں کو جلد از جلد بند کر دینا چاہیے۔ انہیں بند ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھیڑوں کو نقصان پہنچاتے اور مارتے رہے۔ ٹھیک ہے، میں نے قبول کیا کہ میرے فرشتے، ارے جس جوش کے ساتھ تمہیں ان تمام کھوکھوں کو بند کرنا ہوگا، مجرموں کہ جو وہ کرتے ہیں وہ بھیڑوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ انہیں سچ نہیں بتاتے۔ ارے میرا مطلب ہے، اور نہ صرف سایہ۔ شاگرد جان، وہاں یوحنا میں، یوحنا کی کتاب میں، چوتھی تاریخی کتاب۔ جاؤ جاؤ آگے، جان 10:34۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا آپ کی شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے؟ کس قانون میں؟ دوٹرانامی میں، جہاں ہم پڑھتے ہیں۔ جانیے کہ جان کہتا ہے، کیا یہ تمہاری شریعت میں نہیں لکھا ہے؟ اگر آپ اس کا حوالہ تلاش کرتے ہیں تو یہ آپ کو وہاں بھیجتا ہے جہاں میں ابھی آپ کو لے گیا تھا، استثنا 10:17 تک۔ تو اب یوحنا یہاں اس سے کہتا ہے، کیا تیری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے؟ میں نے کہا، کیا اب خدا ہے؟ اگر اس نے ان لوگوں کو معبود کہا جن کے پاس خادی کا کلام آیا تھا، اور کلام ماقدس کو توڑا نہیں جا سکتا، تو کیا تم اس سے کہتے ہو جسے باپ نے ماقدس کیا اور دانیا میں بھیجا، تم کفر بکتے ہو کیونکہ میں نے کہا تھا میں خادی کا بیٹا ہوں؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے بچے ہیں تو یہ خدا کی طرح ہے۔ یہاں خدا کے کتنے بچے ہیں؟ دیوتا کتنے ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، بیٹا بننا ایک چیز ہے اور خدا ہونا دوسری چیز ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہاں وہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تک آپ یہ کہنے کی ہمت نہیں کرتے، مجھے معاف کریں، تم عقل اس کی مخالفت کرتی ہے۔ آپ کے جسم کے ڈیزائن خدا کے قانون کے تابع نہیں ہے۔ لہذا جب میں تم سے کہوں تو میرے ساتھ کہنا، اگر تم نے یہ نہیں کہا تو تم ڈرتے ہو، تم متاثر ہوتے ہو۔ گوشت اب کے پاس ہے، کیونکہ تمہارے جسم کے لیے یہ کہنا آسان ہے کہ میں خدا ہوں۔ تو اے فرشتے، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ دیکھو، فرشتوں کا مردوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ فرشتے صرف دیوتاؤں کی خدمت کرتے ہیں۔ لہذا تصور کریں، اگر آپ یہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں میں ایک خدا ہوں، ٹھیک ہے، فرشتے کہیں گے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے ساتھ بولو، میں آپ کی طرف دیکھنے نہیں جا رہا ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ میں ایک خدا ہوں، خوشحال، صحت مند، طاقتور، مکمل، کامل، محفوظ، راج کرنا۔ ارے تم پاس ہو گئے، ارے ہم ایک زبور کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ 82 مزید ثبوت۔ ارے جو بھی شامل ہو، ارے آج رات کی تعلیم کے خلاف جانے والے سے ہم کیا کریں؟ کیا آپ اسے کریڈٹ دینے کی ہمت کرتے ہیں؟
زبور 82 آیت 6 یہ کیا کہتا ہے؟ اور یہ کون ہے جو کہتا ہے میں نے کہا؟ کیا اب خدا کا احترام کرتے ہیں؟ اگر خدا کہتا ہے تو میں نے کہا اب ہے ایک جانور۔ ٹھیک ہے خدا نے کہا، لیکن خدا جانوروں کا خدا نہیں ہے، خدا خداؤں کا خدا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے کہا تم کیا ہو اور آپ سب کا کیا ہوگا؟ لیکن نظام کہتا ہے نہیں ہم خدا کے بچے ہیں۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹا اور خدا مترادف ہے؟ کیا آپ اسے وہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھو میں نے کہا تم خدا ہو اور تم سب کس چیز کی اولاد ہو، لیکن وہ بچے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ گوشت اور خون میں شریک تھے۔ خدا یہاں روح کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے جو ایک خدا ہے، لیکن چونکہ اس نے گوشت پہنا ہے اسے بیٹا کہتے ہیں۔ لہذا جب خدا نے اپنے آپ کو گوشت پہنایا تو وہ خدا کا بیٹا کہلایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیٹا تھا، اس لیے کہ گوشت کھانے سے جو بھی گوشت پہنتا ہے وہ بیٹا کہلاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ خدا کا بیٹا تھا، یہ ہے کہ خدا گوشت میں ملبوس ہے، وہ ایک بیٹا ہے، اور اسی طرح اب ایک خدا ہے جو جب گوشت میں ملبوس ہوتے ہیں تمہیں بیٹا کہا جاتا ہے۔ اور غور کریں وہ گوشت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ دوسری آیت کہتی ہے لیکن تم مردوں کی طرح مرو گے اور شہزادوں میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے، کیونکہ تمام دیوتا جو بچے ہیں وہ مرد اور عورتیں ہیں جو مرتے ہیں۔ ہر بار جب کوئی 100 سال کا ہو جاتا ہے اب شروع کرتے ہیں، اب جانتے ہیں ایک بیج کو الگ کرنا۔ اب یہ بہت سنگین مسئلہ ہے کیونکہ پیشن گوئی پہلے ہی آ رہی تھی۔ دیکھو 88واں زبور آیت سے شروع ہوتا ہے، پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے خدا ہے۔ یہ نہیں کہتا خدا تھا آ رہے گا۔ کتنے یقین رکھتے ہیں کہ خدا یہاں ہے؟ یہ ایک ابدی تحفہ ہے۔ خدا دیوتاؤں کے اجتماع میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک اجلاس۔ دیوتاؤں کے درمیان وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آج رات کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ میرے ذریعے۔ وہ کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ میرے ذریعے۔ میں کیا کرتا ہوں؟ فیصلہ کرنے کا مطلب ہے تقسیم بے نقاب۔ فیصلہ کرنے کے لیے جج جب عدالت میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے سنیں، ثبوت تقسیم کریں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچیں، کیونکہ خدا دیوتاؤں کے اجتماع میں ہے اور فیصلہ کر رہا ہے، جیسا کہ میرے ذریعے سے بابرکت۔ خدا تمہارا انصاف کر رہا ہے۔ نہیں، لیکن خدا آسمان پر ہے، وہاں آپ اسے سننے والے نہیں ہیں، اور کوئی کارڈ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ٹیلی فون ہے۔ اس کے لیے اب سے بات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جب تک کہ یہ کسی انسانی آلے کے ذریعے نہ ہو۔ وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے، وہ سادہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے، آپ اور میری طرح۔ اور پھر کہتا ہے اور ایک سوال پوچھتا ہے، ارے کب تک بے انصافی کا فیصلہ کرتے رہو گے اور شریروں کو قبول کرو گے؟ آپ کب تک اس گرجا گھر میں شامل رہیں گے جس میں آپ ہیں پریشان، اور تم ان ڈاکوؤں کو پکڑ کر 10واں حصہ دیتے ہو؟ دوسرے الفاظ میں اب دھوکہ دہی کے لیے ادائیگی کر رہے ہیں۔ شکل میں جاؤ، اب برگر کنگ میں کھا رہے ہیں اور میک ڈونلڈس میں ادائیگی کر رہے ہیں۔ آیت 3، کمزوروں اور یتیموں کی حفاظت کرو، مظلوموں اور مسکینوں کے ساتھ انصاف کرے، مصیبت زدہ اور محتاجوں کو پہنچانا، اسے شریروں کے ہاتھ سے بچا۔ وہ نہیں جانتے، سمجھ میں نہیں آتا، وہ اپنے دماغ کے 10% میں چلتے ہیں۔
وہ نہیں جانتے، وہ نہیں سمجھتے، وہ اندھیرے میں چلتے ہیں، زمین کی تمام بنیادیں کانپ اٹھتی ہیں۔ ارے زمین ہل رہی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ خبریں دینے جا رہا ہوں ختم کرنے کے لیے۔ یہ آیت 8 میں ہے، اٹھو۔ وہ نہیں اٹھا تھا۔ الفاتے اے خدا جج۔ انٹرنیٹ کے ذریعے زمین، بہت سے ٹیلی ویژن پروگراموں کے ذریعے، بہت سے ریڈیو پروگراموں کے ذریعے، پمفلٹ کے ذریعے، کیسٹوں کے ذریعے، ادب کے ذریعے، اب کے ذریعے۔ زمین کا فیصلہ کرو کیونکہ تم وارث ہو۔ فضل اور مرتب کس لیے؟ تمام قوموں میں ایمان کی اطاعت کے لیے۔ خدا کھڑے ہو جاؤ اور اس خدا کو سلام کرو جو آپ کے ساتھ ہے۔ ارے پہلے سے تیار کاموں میں چلنا۔